अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में पीटीआई के मुज़ाकरात की मिस्ट्री सीरीज़ जो है वो जारी है और इस सीरीज़ के अंदर अब एक नए एपिसोड का इजाफा किया गया इरफान सदीकी के बयान की शक्ल में, जिसका जवाब हमाद अजहर साहब ने दे दिया है। व्यूअर्स, इरफान सदीकी साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, अगर उन्हें एनओसी अपने कायदीन से मिल जाए तो बता दीजिएगा, हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। लेकिन शायद इरफान सदीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की गुफ्तगू को शायद गौर से नहीं सुन रहे। तहरीक इंसाफ ने बुनियादी मौक़िफ़ जो इख्तियार किया वो नून लीग या सियासी जमातों जिनमें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शामिल हैं, इनसे मुज़ाकरात की बात नहीं है, बल्कि जब भी मुज़ाकरात होंगे ज़रूर होंगे और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएंगे। इरफान सदीकी साहब ने इसके बावजूद पिछले 72 घंटे में तकरीबन 3 से 4 बयान जो हैं वो दिए और अब वो ये कहते हैं कि जब तहरीक इंसाफ को उनके कायदीन से एनओसी मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा, हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। यानी नून लीग ये समझती है कि पाकिस्तान की सियासत में अब उनका कोई मकाम नहीं, वो दरबदर हो चुके हैं और उन्हें इक़्तिदार की सीढ़ी तक इस्टेब्लिशमेंट ने तो पहुंचा दिया, लेकिन उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान की आवाम के पास वो किस मुंह से जाएं और किस मुंह के साथ वो अपने लिए आने वाले कल को जो है वो सिक्योर करें, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आवाम की अदालत में अपने आप को पेश करके। चूँकि व्यूअर्स, वहाँ से अब इन्हें कुछ नहीं मिलना, चूँकि जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट्स और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आप इस फस्तायत को ख़त्म कर सकते थे। आपके पास ये मौका था। इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के दीगर जितने भी इस वक्त कारकुनान जेलों के अंदर मौजूद हैं, उन्हें ये मौका देकर, लेकिन आपने ये काम नहीं किया, बल्कि व्यूअर्स उल्टा इस वक्त केपी और वफाक की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं किया जा रहा और टैक्स के मामलात के ऊपर वफाक और केपी इस वक्त आमने सामने है। और फिर अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो वफाक के रवैये के मुताबिक था और जिस तरह का रवैया था वैसी स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई। लेकिन देखना ये होगा कि इरफान सदीकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ कैंप के हैं, वो बार बार ये सिग्नल क्यों दे रहे हैं। व्यूअर्स, खान साहब जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको ये याद रखना है। शिबली फराज ने एक स्टेटमेंट तो दे दिया कि खान साहब ने सियासी जमातों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के हवाले से कहा है, और जब भी बात होगी इमरान खान खुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुश्किल नहीं है, जेल के दरवाजे खुल सकते हैं जब कोई चाहेगा इमरान खान से बात करना, और या फिर जो कमेटी इमरान खान खुद तश्कील देंगे वही जो है बात करेगी। इसके अलावा आपको किसी भी बयान के ऊपर जो है वो कान नहीं धरने। अब व्यूअर्स, मसला ये है कि क्या इमरान खान ने किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल दिया? मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना 2 किस्म के आपको धड़े मिलेंगे। एक धड़ा ग्रुप ये समझता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात बिल्कुल ना की जाए और उनके नज़दीक इसकी बुनियादी वजह वो तमाम कुर्बानियाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत ने दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान उनके घर वालों ने दी, पिछले 1 बरस से फस्तायत का सामना कर रहे हैं। अब वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात की या हम उनके साथ टेबल पर बैठ गए तो हमारी उन कुर्बानियों का क्या बनेगा, और फिर जो आवाम का जो एक पॉलिटिकल कैपिटल हमारे साथ चल रहा है, भरोसा चल रहा है, हम उस भरोसे को भी तोड़ देंगे। और फिर ये भी याद रखिएगा व्यूअर्स कि जब इन हालात के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है तो नौजवान क़यादत ये भी समझती है कि जनाब इसका फ़ायदा इरफान सदीकी साहब जैसे लोग उठाएंगे, यानी नवाज शरीफ कैंप जो है इनको शामिल करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहा होगा कि देखो तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, जो कुर्बानियाँ थी इसका फल नवाज शरीफ के हिस्से में आएगा, इसीलिए ये सब कुछ हमने नहीं करना। दूसरी चीज़, ये वकला चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और इसका हल निकले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला की एक बड़ी तादाद आपको नज़र आएगी। अब हमाद अजहर ने इस हवाले से जी तफसीली बात की है और उन्होंने 5 चीज़ें इन मुज़ाकरात और इमरान खान के हवाले से कही कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए और नहीं करेंगे, क्योंकि आवाम का चोरी मैंडेट जब तक वापस नहीं होता, खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी समेत जितने भी कायदीन इस वक्त सलाखों के पीछे हैं उनकी रिहाई जब तक नहीं होती, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी मसले पर बात नहीं होगी। और फिर उन्होंने एक और भी बात कही
اور یہ ان کی اپنی رائے تھی کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جناب کریڈیبلٹی کیا ہے، نہ ایتھکس ہے نہ کریڈیبلٹی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے 9 مئی کا بیانیہ، جس کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے ایک محاذ کریٹ کیا گیا، جھوٹ ہے، فریب ہے، بلیک میل ہے، ٹارچر کیا گیا۔ اس کی آپ کو بڑی لمبی داستانیں ملیں گی۔ یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ جناب جب آپ ان کے آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر نظریں کیسے ملائیں گے۔ یہ بھی ایک بنیادی نقطہ ہے جو حماد اظہر اور ان کے قبیلے کے، یعنی ان کے جو گروپ میں جو لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اتنی قربانیوں کے بعد ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی صورت جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اور پھر ویورز، اس فسطائیت کا اور اس جبر کے ماحول میں اور جس طرح سے پریشرائز کیا گیا، اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ججز کے خطوط ہیں۔ اور اس خط کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف افسانہ نہیں، ایک سیاسی جماعت کا بیانیہ نہیں، بلکہ اس کے اوپر پاکستان کے 6 جج صاحبان اکٹھے ہو کر اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے انصاف مانگ رہے ہیں۔ اب یہ جو گیند ہے نا، وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ بڑی قربانیاں رقم ہو چکی، الیکشن میں فتح مل چکی۔ عمران خان آج پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تحریک انصاف میں نئی قیادت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اتنے انتشار اور اس کے باوجود جو ہمیں جیت نصیب ہوئی، اب گیند عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں وہی پرانا ڈنڈا ہے، اور اب ڈنڈے سے بات نہیں ہوگی اور پاکستان کی عوام سے بات ہوگی۔ اور اب اس ماحول کے اندر یہ جو بیانات اور جس طرح یہ اتنا آگے چلے گئے، یعنی جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ کیا ہوگا، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ بیانات اور عملی طور پر جو کچھ ہوا، اتنا آگے چلے گئے کہ اب ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اب ان تمام جو انڈیکیٹرز ہیں، اس کے بعد کیا پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ موجودہ حکومت میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس کے ساتھ جو بات چیت ہو سکے، کیونکہ وہ خود اب سہاروں کی تلاش کر رہے ہیں۔ جن کو سہاروں کی تلاش ہمیشہ سے رہی، جو ہمیشہ سہاروں کے ذریعے پاکستان میں اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتے رہے، تو اب انہیں دوبارہ سے ایک سہارے کی تلاش ہے، اور وہ عمران خان اور ان کی جماعت کی شکل میں انہیں یہ سہارا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے عرفان صدیقی جیسے لوگ جو ہیں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی جان جدوں تانوں NOC ملے تو سانوں دس دینا، اور ہم پھر آپ کے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویورز، انہی حالات میں ججز بھی مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اب ایک واضح پیغام دیا، اور ہائی کورٹ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے کیانی صاحب ہوں یا پھر آپ کے محسن اختر کیانی اور پھر بابر ستار، ان کے خلاف نہ ایک کیمپین چلائی گئی۔ اس پر بلاخر ہائی کورٹ کو ایک اعلامیہ جاری کرنا پڑا ہے۔ بابر ستار صاحب کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی کچھ دن پہلے، اور اس مہم کے مطابق انہیں امریکی شہری جو ہے وہ کہا گیا۔ ان کے خاندان پر بھی الزامات لگے، انہیں آڈیو لیکس کیس سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، 4 جو ادارے تھے وہ چلے گئے۔ اب وجوہات کیا سامنے آئی؟ آڈیو لیکس کیس، دوسرا DC راولپنڈی کو شہریار آفریدی کے 3 MPO جو آرڈرز تھے سزا دینا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا اعلامیہ آیا ہے، اور اس کے مطابق خفیہ معلومات کو سوشل میڈیا پر بار بار پوسٹ کیا گیا۔ اب یہ خفیہ معلومات سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی پرسنل ڈیٹیلز تھی، آپ نے کیوں جو ہے وہ جاری کی؟ ایک سادہ سا قانون ہے۔ بینش آفریدی ایک ووٹر تھی اور الیکشن کمیشن میں ان کا معاملہ چل رہا تھا۔ ہم نے ان کے پاسپورٹ کو ان کی اجازت سے، مطلب بغیر پوچھے نہیں، کیونکہ وہ انٹرویو دے رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں پاکستانی شہری ہوں، اور مجھے انہوں نے پاکستانی شہری الیکشن کمیشن نے نہیں لکھا بلکہ غیر ملکی کہا، تو میرا یہ پاسپورٹ موجود ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پاکستانی شہری ہوں۔ کسی نے شرارت کی اور یہ شکایت جو تھی وہ یوٹیوب کو کر دی، اور ہمیں پھر لیٹر لکھا گیا کہ آپ اس ویڈیو کو ہٹائیں۔ یعنی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں آپ کسی کی اس طرح سوشل میڈیا پر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن یہ سینسیٹیو انفارمیشن جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی خفیہ معلومات، وہ خفیہ ہی ہوتی ہیں، پرسنل جو آپ کے ٹیکس کے معاملات، آپ کی اپنے جو بچوں کے نام ہیں، جدادیں، وہ سوشل میڈیا پر کسی نے پوسٹ کر دی، تو اس بنیاد کے اوپر ایک اب کیمپین کھڑی کی گئی ہے۔ اور اعلامیے میں یہ بھی لکھا گیا کہ پوسٹ میں معزز جج، ان کی اہلیہ اور بچوں کی سفری دستاویزات بھی شامل ہیں۔ سفری دستاویزات نجی معلومات ہیں، اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ بینش آفریدی کا جو معاملہ تھا، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ اسے ریموو کریں، چونکہ یہ پرسنل معلومات ہیں، تو آپ کسی کی اس طرح پرسنل معلومات جو ہیں
اس طرح سے پبلک نہیں کر سکتے، یعنی پبلک ڈومین میں نہیں آ سکتی۔ جسٹس بابر ستار کی پاکستان کے سوا کسی ملک کی شہریت نہیں ہے اور کبھی بھی وہ شہریت نہیں انہوں نے رکھی۔ جسٹس بابر ستار نے آکسفورڈ یونیورسٹی پھر ہارورڈ لا اسکول سے گریجویشن کیا۔ انہوں نے امریکی لا فرم کے ساتھ بطور وکیل کام کیا۔ امریکہ میں جسٹس بابر ستار کو غیر معمولی صلاحیتوں پر گرین کارڈ جو ہے وہ دیا گیا۔ یہ بڑا ایک آسان سا کام ہے جی، جب اف یور ان امریکہ اور آپ کے پاس آپ کسی فرم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک ٹائم گزر جاتا ہے تو دین obviously you're entitled for a green card، تو اسی طرح انہیں گرین کارڈ مل گیا۔ جسٹس بابر ستار کی اہلیہ اور بچے پاکستان اور امریکہ کی دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے اہل خانہ 2021 میں ان کے جج مقرر ہونے پر وطن واپس لوٹے۔ جسٹس بابر ستار نے ساری معلومات چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بتا دی تھی۔ ان کے خلاف چلائی گئی مہم جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ میں ویورز آپ کو نا جو سعد رسول ہے نا، دنیا ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، اختلافی نوٹ غالباً، اور اس پروگرام کے اندر وہ کافی عرصے سے موجود ہیں۔ جب ان کی ہائرنگ ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت دنیا ٹیلی ویژن کے اندر تھا۔ تو یہ وہی گروپ ہے، سعد رسول بھی ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں اور جو بابر ستار ہیں وہ بھی ہارورڈ کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو اس لنک سے بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ رد عمل جی اس پر سخت ہوگا، پاکستان کی عدالت کا یہ پیغام ہے اور ہائی کورٹ کا اعلامیہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے۔ عدلیہ نے گزشتہ دنوں جی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب خاموشی جو ہے وہ اختیار نہیں کی جائے گی۔ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، جو مہم چلانی ہے چلا لو، اس کا جواب آپ کو بھرپور طریقے سے دیا جائے گا، اور اس بار سخت جواب دینے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، چونکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جس نے جسٹس بابر ستار کی کانفیڈینشیل انفارمیشن پبلک کی، اس سے متعلق بھی ابھی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور 30 اپریل سپریم کورٹ کی سماعت کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس سماعت میں جج صاحبان اس حوالے سے جو ہے اس نقطے کو بھی اٹھائیں گے کہ آپ ججز کی پرسنل انفارمیشن جو ہے کس طرح پبلک کر سکتے ہیں۔ اب ویورز آپ کو میں، چونکہ یہ کنٹینیوٹی ہے، نون لیگ، عمران خان مذاکرات اور پھر ججز جس طرح سے اس وقت دھڑلے سے کھڑے ہیں اور وہ ہر جو ان کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب ہوا یہ جی کہ ایک شخصیت ہیں سینیٹر آصف کرمانی صاحب۔ آصف کرمانی صاحب ایک وقت تھا جو شہباز شریف صاحب کے بہت قریب تھے۔ پنجاب میں اگر آپ کا تعلق ہے، چونکہ میں نے اپنی جرنلزم ساری لاہور میں کی، تو آصف کرمانی صاحب سے ہمارا بڑا ہمیشہ سے جو ہے وہ پالا پڑتا رہا۔ جب بھی شہباز شریف کی کوئی بھی میڈیا ٹاک ہوتی تو آصف کرمانی واز اے جنٹلمین جو میڈیا سے کوارڈینیٹ کرتے تھے۔ اب آصف کرمانی صاحب سینیٹر بنے اور انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں اور بھرپور طریقے سے ایک انٹرویو دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کے علاج کے لیے لندن جانے اور اپنے بیانات جو انہوں نے دیے ووٹ کے حوالے سے، اور جو بیانیہ ووٹ کو عزت دو پر سمجھوتا کرنے کی وجہ سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اچھا، آصف کرمانی صاحب کا بھی شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پارٹی سے اس وقت باغی آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کے یہ بیانات کوئی نہ جھٹلا اس لیے نہیں سکتا کیونکہ آصف کرمانی شہباز شریف اور نواز شریف کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں اور ہمیشہ وہ ساتھ رہے۔ نواز شریف جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حامی نہیں تھے۔ یہ غالباً انہوں نے دوسری بار توسیع کی بات کی ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں چونکہ دوسری بار توسیع کی کوشش کی باجوہ صاحب نے، لیکن انہیں نہیں مل سکی، اور پھر ہم نے ملک کے اندر ایک نئے آرمی چیف کو دکھا۔ پہلی دفعہ نواز شریف کی توسیع ہوئی ہے اور ہم اس کے آئی وٹنس ہیں۔ خواجہ آصف یہاں پر آئے، باقی لوگ بھی یہاں پر آئے، اور کس طرح کہا کہ ٹھیک ہے یار دے دو، اور پھر کچھ پارٹی رہنما لندن جاتے ہیں، یعنی یہاں پر آئے اور نواز شریف سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ دینا چاہیے، اور یوں نواز شریف کو راضی جو ہے وہ کر لیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ صرف ایک انسان جس نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا وہ سینیٹر پرویز رشید صاحب تھے، اور اگر آپ غور کریں نا تو مریم بھی یہ کہتی رہی ہیں، کیونکہ پرویز رشید اور مریم آر ویری کلوز، اور مریم کی ایک طرح سے جو سیاسی تربیت میں پرویز رشید کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی، اور یہ پرویز رشید دونوں ایک پیج کے اوپر تھے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو لندن بھیج کر ان پر احسان کیا، اور بعد میں باجوہ کو ووٹ دینے کی شکل میں وہ احسان انہیں چکانا پڑا، یعنی ڈیل ہوئی۔ لندن پلان جھوٹا نہیں تھا، بالکل سچا تھا، یہ بھی انہوں نے انڈائریکٹلی مان لیا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا
کہ مریم میں عوام کو آپ کی جھلک نظر آتی ہے، ان کو پارٹی کی چیف آرگنائزر بناتے ہیں۔ بعد میں میاں صاحب ایک قدم آگے چلے گئے اور انہوں نے مریم نواز کو سینئر نائب صدر جو ہے بنا دیا، جو میرے خیال میں ایک مناسب فیصلہ نہیں تھا۔ شاید شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے اختلافات کی بھی یہی وجہ تھی۔ عمران خان کا ایک کام جو عوام میں مقبولیت کا باعث بنا وہ اس نظام کو ننگا کرنا تھا۔ اب یہ بڑی گواہی جی نواز شریف کے اپنے گھر سے آ رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج تک، یعنی ان بیانات سے پہلے تک جو ہیں، جب تک انہیں راندہ درگاہ نہیں کیا گیا تھا، نئی قیادت آ گئی مریم اینڈ سو، اس سے پہلے یہ بڑے زبردست ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور یہ بیربل تھے نواز شریف کے۔ آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اس پورے نظام کو، سیاستدانوں کو، سب کو ننگا کر دیا۔ عمران خان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے سے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جب بھی آئندہ الیکشن ہوں گے، مسلم لیگ نون کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں موجود ہے، کسی نہ کسی شخص سے ہوگا، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف مقابلے کی اب بات کرتے ہیں۔ میں کرمانی صاحب سے بالکل بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود سے اٹھیں، کیونکہ ویورز آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ جب بھی ملک کے اندر اب بھی نئے الیکشن ہوں گے نا، تو پھر آپ کو ایک نئی بساط جو ہے بچھانی پڑے گی۔ اب تو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ دے دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آنے والی نئی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کا ساتھ دے گی؟ اور ابھی تو آپ نے فارم 47 والی حکومت بھی بنوا لی، کیا آنے والا جو کل ہے، یعنی 2025 کے بعد کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ کیا وہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری ان کے ساتھ چلے گی؟ کبھی بھی نہیں چلے گی، کیونکہ یاد رکھیے گا جتنی اس وقت نیک نامی ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے نام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح انہیں کریڈٹ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو یہ بات اس حد تک لے جائے کہ ایک نئے آنے والے ٹنیور میں، یعنی نئی اسٹیبلشمنٹ یہ دوبارہ سے فیصلہ کرے کہ ہم نے نواز شریف کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ لوگ کوششیں کیوں کر رہے ہیں، اور کوششیں کس لیے کی جا رہی ہیں، کہ وہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، عرفان صدیقی، وہ پیغام کیوں دے رہا ہے عمران خان کے ساتھ چلنے کا؟ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم جس قافلے میں عمران خان شامل ہے نا، جس کو وہ لیڈ کر رہا ہے، اگر ہم اس قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر ہم اپنی منزل کو کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ جو تھے، کیا وہ آپ کو جتوانے کہ دوبارہ سے کوئی سازش کریں گے یا تیاری کریں گے؟ تو ویورز ہمیں تاریخوں پر، نومبر کی تاریخوں پر ہمیشہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، انہیں آبزرو کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست ان تاریخوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ نوٹس اکٹھے کر رہا ہوں، بہت جلد کتاب لکھوں گا، جب وہ کتاب مارکیٹ میں آئے گی بہت سو کے منہ جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے مرکز میں حکومت لے لی، اگر نہ لیتے تو پارٹی بچ جاتی، آئندہ الیکشنز میں گھر بیٹھ کر نواز شریف کو وہ ووٹ ملتے جو ان کے پہلے زمانے میں ملے تھے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کو یہ بہت شدت سے احساس ہو گیا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ہمیشہ کے لیے ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ تھی مریم صفدر کے نام کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2011 میں مجھے بلایا گیا، اور مریم کے حوالے سے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مریم کے نام کے ساتھ نواز شریف لکھا جائے، اور یہ بات ہے جی ارتھ آور کے والے دن، اور مریم کا نام مریم نواز شریف ہوگا، اس سے پہلے انہیں مریم صفدر کہہ کر جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ دیکھیں جی، اب یہ باغیوں کی ایک فوج ہے، جاوید لطیف، محمد زبیر، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، آصف کرمانی، اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں آپ کو مختلف سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھیں جی، جب دوسرا کوئی جیت رہا ہو نا اور آپ ہار رہے ہوں، تو پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے غلطیاں کیا کی، اور پھر آپ دوسرے کی جو فتح ہے اسے رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور عمران خان بے شک آج جیل میں ہے، عمران خان پاکستان کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ ان سے بات کرنے کے حوالے سے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ یہ عمران خان کی جیت ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب ہار رہے ہیں تو یہ ہار نہیں رہے، بلکہ یہ ان کی جیت ہے۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں جاتے جاتے، کیونکہ یہ عہدوں کو لینے کا سیزن چل رہا ہے اور ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم جو ہے بنانے
کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب جی اس وقت عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک پہلی دراڑ ہے جو نواز شریف اور اس موجودہ حکومت شہباز شریف کے درمیان واضح ایک پیغام لے کر آئی ہے، چونکہ اسحاق ڈار صاحب ایک طرح سے رائٹ ہینڈ ہیں نواز شریف کے، اور حکومت کے معاملات جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ بات اگر کہیں اور شہباز شریف اسے نہ مانے تو اوبیسلی انہیں ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جو ان معاملات کو آگے لے کر چل سکے۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ نواز شریف صاحب اسحاق ڈار کو انہوں نے ڈپٹی جو ہے پرائم منسٹر بنا تو دیا، لیکن اختیارات جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز رائی صاحب کو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے بنایا گیا تھا، تو ان کے پاس اختیارات اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن یہ ضرور ایک قدم اٹھایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور شاید ان کا یہ خیال ہے کہ اگر معیشت میں کوئی اور جو ہے کسی اور کا بندہ اگر بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے بندے کو یہاں سے جو ہے وہ لانچ کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو خاموش کروانے کی ہمیشہ کے لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایک بیان جی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی پر کام کر رہی ہے، انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے رویے پر مزید پالیسی گائیڈ لائنز جو ہے متعارف کروائی جائیں گی۔ سوشل میڈیا بندش کا مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی سوشل میڈیا کے مسائل جو ہیں موجود ہیں، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ کس طرح کی پالیسیز جاری ہوں گی آپ کو بتا دیتا ہوں جی، کہ اطلاعات یہ ہیں کہ جلد ہی پاکستان میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کی طرز پر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل فائر وال لگائی جا رہی ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ فائر وال ٹیکنالوجی جو ہے یہ چائنا سے مانگی جا رہی ہے۔ اب یہ گریٹ فائر وال اصل میں ہے کیا؟ یہ جی بنیادی طور پر انٹرنیٹ پر مواد کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے لگائی گئی ہے، اور پابندیاں جو چائنا میں لگائی گئی اس میں اس وال کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ وہاں پر انگلش جو کانٹینٹ ہے اسے کم آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، فیس بک آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو انگلش موویز ہیں وہ آپ وہاں پہ نہیں دیکھ سکتے، میسنجر آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا۔ یعنی جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں انہوں نے اپنی وہاں پر بنائی ہیں تاکہ جب بھی کسی کو کنٹرول کرنا ہو، پکڑنا ہو تو آپ اس کے ذریعے جو ہیں وہ پکڑ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسے توڑا جا سکتا ہے؟ جی آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ممکن ہے اور اسے روکا جا سکتا ہے وی پی اینز کے ذریعے، لیکن یہ جو نئی ٹیکنالوجی چائنا سے لے کر آ رہے ہیں نا جی، اس کو روکنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو یہ چائنا میں ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو چائنیز فائر وال ہے جی اسے بائی پاس کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہے، اور جب آپ بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر میسیج آ جاتا ہے کہ یو آر انوالو ان ایلیگل ایکٹیویٹیز، تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے دنیا میں جمہوریت کا، اور پھر جس طرح سے یورپی یونین آپ کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کرے گی آپ کی ان پابندیوں کے بعد۔ آپ اپنے آپ کو چائنا بنانا چاہتے ہیں آپ بنا لیں، آپ اپنے آپ کو کوریا بنانا چاہتے ہیں آپ کوریا بنا لیں، لیکن آپ کا دنیا بھر میں پھر مقام کیا ہوگا؟ آج بھی آپ کے سوال تو اٹھتا ہی ہے نا کہ آپ نے انٹرنیٹ کو بند کیا ہوا ہے، آپ جب بھی خان صاحب کی تقریر آتی ہے آپ بند کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا کہ ایکس آج بھی بند ہے، لوگوں کی روزی روٹی اس سے چلتی تھی، وہ بھی آپ نے بند کر دی، تو پھر آپ اور کیا کریں گے؟ ویورز یہ بھی وقت گزر جائے گا، جس طرح خان صاحب کی رہائی ہوگی آپ کو یاد رکھنا ہے جو بھی حکومت بنتی ہے آنے والے کل میں یقیناً کنسیڈر کرے گی۔ اور پھر مجھے ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور نئی قانون سازی کی، لوگ اسے چیلنج کریں گے عدالتوں میں، لیکن اگر یہ سپریم کورٹ چلا گیا معاملہ تو پھر یقیناً قاضی صاحب جو ہیں اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے یا پھر اس کو لگائیں گے نہیں۔ تو جب تک ان کرسیوں پر قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، موجودہ حکومت ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو اس طرح کے مذاق جمہوریت کے ساتھ اور آزادی اظہار کے ساتھ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان میں اتنے سارے پی ایف یو جے اور پتہ نہیں کون کون سے پریس کلب آپ کو نظر آئیں گے، یونینز نظر آئیں گی، وہ ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟
وہ ہوتا پتہ کیا ہے، ان کو خاموش کرانے کے لیے پلاٹ دے دیے جاتے ہیں. ہر حکومت کرتی ہے. ابھی اسلام آباد میں بھی جی پلاٹ تقسیم ہوئے، صحافیوں نے، بڑے بڑے صحافیوں نے لیے. میں اگر آپ کو نام بتاؤں نا تو آپ ان کے ویلاگز دیکھنا بند کر دیں اور آپ کہیں کہ اچھا یہ بھی اس میں شامل ہے. اور لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کو ایک رشوت دینے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. اسی لیے آپ کو کوئی یونین جو ہے ایسی قانون سازی کے خلاف بولتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. وہ یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.